बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम सूफ़ी नूर मोहम्मद है। मैं पेशे के एतबार से एक ख़ानदानी ज़िम्मेदार हूँ। वालिद का शुमार भी गांव के नामी गिरामी ज़िम्मेदारों में होता था। घर में इसी वजह से देसी ग़िज़ाओं का राज था, मसलन दूध, घी, मक्खन वगैरह। लस्सी, देसी साग की कड़ी, अलगर्ज हर देसी ग़िज़ा हमारे घर में मौजूद थी। हमारा गांव एक नीम पहाड़ी सिलसिले में वाक़ था, जहाँ एक बहुत बड़ा बरसाती नाला बहता था जो नहर की सूरत में ज़मीन को सैराब करता। कभी कभार जब बारिशें उरूज पर होती तो तुग़यानी के बाइस ये छोटा सा नाला एक बड़ी नहर की सूरत इख्तियार कर लेता था। ज़राई शोबे से वाबस्ता होने की वजह से मुझे हर रोज़ इस बरसाती नाले पर लगे लकड़ी के पुल को क्रॉस करना पड़ता था। हमारी ज़मीन दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। आधी ज़मीन नाले के एक तरफ थी जबकि आधी दूसरी तरफ वाक़ थी। हमारा आना जाना इसी वजह से आर पार लगा रहता। हमारी ज़मीनों के साथ एक बड़े ज़मींदार की ज़मीनें लगती थीं। काफ़ी अरसे से वो साथ वाले खेत को फ़रोख्त करने का इरादा रखता था। उसकी ज़मीन का सारा हिस्सा बेहद ज़रखेज़ था। अच्छी खासी फसल की पैदावार होने के बावजूद इस ज़मींदार का इस तरह से ज़मीन बेचना नाकाबिले भरोसा था। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो महज पैसे हथियाने के चक्कर में है, लेकिन वो अपने इरादे पर कायम था। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वो ये ज़मीन बेचना चाहता था। बताता चलूँ कि गांव में किसी भी ज़मीन के हवाले से अगर कोई ऐसी बात मशहूर हो जाए जिसका ताल्लुक़ आसेबी कुव्वतों से हो तो फिर उस ज़मीन को कोई नहीं ख़रीदता। यहाँ तक कि मज़दूर भी ऐसी ज़मीन पर काम करना पसंद नहीं करते और ऐसी ज़मीनें बंजर व बेआबां हो जाती हैं। शायद यही वजह थी कि ज़मींदार हशमतुल्लाह इतनी राजदारी से इस ज़मीन को फ़रोख्त करना चाहते थे। मैंने जब ये ज़मीन ख़रीदने का इरादा किया, अपने अंदाज से इस पर तफ्तीश करवाई तो मालूम हुआ कि इस ज़मीन पर किसी भारी आसेब का कब्ज़ा है। इस ज़मीन पर जो भी फसल काश्त की जाती है उसकी वजह से कोई न कोई गैर मामूली नुकसान होता है। इन दिनों हमारी ज़मीनों की पैदावार अच्छी होती थी। मेरे पास अपनी फसल से हासिल होने वाली पैदावार को फ़रोख्त करके जमा होने वाली रकम इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मैं डरता था। मगर जब खातिर खा कोई बात ना मिली तो मैंने सोचा कि वहम पालने से अच्छा है कि मैं इस ज़मीन को वक्त पर ख़रीद लूँ। तभी मैंने सब बातों को नज़रअंदाज किया और ज़मीन के मालिक हशमतुल्लाह को मुनासिब दाम पर बेचने के लिए आमादा किया। वो तो औने पौने ज़मीन बेचने पर पहले ही राज़ी बैठा था, जैसे इससे जान छुड़ाना चाह रहा हो। मैंने तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा किया कि बैठे बैठे मुझे ज़मीन की नियामत मिल गई। मेरा काश्तकारी का तरीका अलग था। ज़मीन ख़रीदने के बाद मैंने फ़ौरन काश्तकारी नहीं की, बल्कि मुनासिब मौसम का इंतज़ार किया। गंदम की फसल की बुआई के लिए मैंने ज़मीन तैयार कर ली। आहिस्ता आहिस्ता गंदम की फसल तैयार होने लगी। इसे देखकर यूँ लगता जैसे ज़मीन का सबसे ज़रखेज़ हिस्सा शायद यही था। मुझे खुशी थी कि मेरा ये फ़ैसला बरवक्त और अच्छा साबित हुआ है। मेरा मामूल था कि जब भी बारिश या मौसम की ख़राबी के इम्कानात नज़र आते, मैं अपनी सारी ज़मीन का एक चक्कर ज़रूर लगाता ताकि ज़्यादा बारिश की वजह से पानी का बहाव बेकाबू होकर फसल को ख़राब ना कर दे। इसी तरह एक दिन हस्बे मामूल मगरिब के बाद आसमान पर अचानक गहरे बादल मंडलाने लगे। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक ज़मीन का चक्कर लगाने के लिए निकला था। शायद आज कुछ ज़्यादा ही हिफाजती इक़दामात करना पड़ते। तभी आसमानी बिजली ज़ोरों से चमक रही थी। अंधेरा थोड़ी ही देर के बाद फैलने लगा। बादलों ने सूरज को अपनी लपेट में ले लिया था। पूरे गांव में आन की आन अजीब सी फ़िज़ा कायम हो गई। मैंने ज़मीन का चक्कर लगाना शुरू किया। इसी ज़मीन के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा काला पत्थर मौजूद था। ये काला पत्थर किसी चबूतरे की मानद बना हुआ था। पत्थर के ऊपर कमोबेश 100 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। इस काले पत्थर के बारे में भी बड़ी कहानियाँ मशहूर थीं, लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर अक्सर गांव की तकरीबात वगैरह के दौरान मर्द हजरात मिल बैठते थे। कभी कोई अकेले में इस तरफ नहीं आया था। वैसे भी ये पत्थर हमारी ज़मीन में नहीं था, तभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। आज मुझे न जाने क्यों
کچھ غیر معمولی سی بات محسوس ہو رہی تھی۔ جب دوبارہ بجلی چمکی تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس پتھر کے عین نیچے موجود ایک گڑھے کے اندر آگ کی مانند روشنیاں بھڑک رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید کسی نے سازش کر کے میری فصلوں کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر دماغ نے کہا کہ اگر کسی نے مجھے یا میری فصلوں کو نقصان پہنچانا ہی ہوتا تو بارش کے موسم میں آگ کیوں لگاتا۔ یہی سوچ کر میں واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے اس پتھر پر ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ آواز اس قدر واضح تھی کہ میں واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے جب گردن گھما کر دیکھا تو میرے حواس جیسے قابو میں نہ رہے، قدم زمین پر جم گئے تھے۔ اس کالے پتھر پر 100 کے قریب آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں نے سفید اور کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ سبھی شطرنج کے مہرے لگ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گاؤں کی کسی شادی کا منظر ہے۔ میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر سے آسمانی بجلی چمکی۔ اس بار جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے وہاں سے ہلنے تک نہ دیا۔ ان بزرگوں کے عین پیچھے ایک عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ اس مخلوق کا چہرہ انسانوں والا نہیں تھا، لیکن اس کا جسم اور دھڑ بالکل انسانوں والا تھا۔ اس کے بازو لمبے لمبے تھے، جیسے زمین سے شروع ہو کر آسمان تک جاتے ہوں۔ تا حد نکاح اس کا وجود پھیلا ہوا تھا۔ وجود پر بکھرے بال ہوا میں یوں اڑ رہے تھے جیسے فضا میں سانپ اڑ رہے ہوں، جبکہ اس کے سائے میں وہ بزرگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر جھرجھری آ گئی۔ ایسا لگتا تھا میں یہاں سے ایک قدم بھی ہلا تو یہ مجھے آ دبوچ لے گا، مگر میں نے ہمت سے کام لیا، زیر لب آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور آگے کو بڑھتا گیا۔ پھر ایک خاص فاصلے پر رک کر میں آگے قدم بڑھا نہ سکا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ بزرگوں کی محفل ابھی تک جاری تھی۔ ان کے حلیے نہایت عجیب تھے، بال اتنے بڑے کہ پتھر کے اوپر پھیلے ہوئے، آنکھوں سے روشنیاں نکل رہی تھیں۔ ان سب کے ہاتھوں میں ایک ایک عصا بھی موجود تھا۔ یہ لوگ پتھر پر کچھ لکھ کر ایک دوسرے کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ ان کی زبانیں ایسی تھیں جو میری سمجھ میں نہ آ رہی تھیں، عربی اور فارسی سے ملتی جلتی زبان۔ یہ نہ جانے کون سی مخلوق تھی۔ میں نے جنات کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن کیا جنات کے درمیان اس طرح کی علمی محافل بھی ہوتی ہیں جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟ میں نے اپنے دادا ابو اور بزرگوں سے جنات کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن یوں جنات کا سر عام پتھروں پر انسانی حلیے میں بیٹھ کر باتیں کرنا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ پھر میری آنکھیں اس وقت کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں دور سے ہی اس محفل کی جانب بڑھ رہی ہیں، جو راہ چلتے ہوئے آہستہ آہستہ انسانی روپ دھار رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سنہری رنگ کی تھیلیاں تھیں جس میں اشرفیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ لوگ ایک ٹولی کی شکل میں اس بڑے کالے پتھر کی جانب بڑھنے لگے۔ جب اس پتھر کے پاس چبوترے کے عین اوپر پہنچے تو ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر ان سب کا استقبال کیا اور محفل میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ ایک دائرے کی شکل میں پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود اشرفیوں کی تھیلیاں اس دائرے کے عین درمیان میں رکھ دی گئیں۔ میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ خود کو چٹکی دے کر یقین دلایا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، میں جاگ رہا ہوں اور ہوش و حواس میں ہوں۔ تبھی ایک بوڑھا بزرگ ان سب میں سے اٹھا اور اپنی اسی زبان میں واز شروع کر دی جو عربی اور فارسی سے ملتی جلتی تھی۔ اس کی آواز کافی بلند اور واضح تھی۔ اس کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بوڑھا انہیں نیکی کے کاموں کی تبلیغ کر رہا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کافی بات چیت کے بعد اس بوڑھے شخص نے دائرے کے درمیان میں رکھی ہوئی اشرفی کی سنہری تھیلیوں میں سے ایک تھیلی اپنے ہاتھ میں لی۔ تھیلی کھول کر کچھ سکوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، مٹی میں کچھ دیر کے لیے دبایا تو عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ ان اشرفیوں میں سے خون کے قطرے بہنے لگے۔ میری سمجھ سے یہ سب باہر تھا، خون نکلنا عجیب و غریب بات تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ کیا چودھری حشمت نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ واقعی اس زمین پر تو آصف کا قبضہ ہے۔ میں نے سوچا اور میرا شریر اندر تک کام کر رہ گیا۔ اب نہ جانے میری زمین کا کیا ہوگا۔ خون دیکھنا تو خطرے اور نقصان کی علامت ہوتی ہے۔ میری سمجھ سے یہ سب بالا تر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ اگرچہ دل ہی دل میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں اپنی زمین کے بارے میں کافی فکر مند رہتا ہوں۔ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں
کہ جنات کے بارے میں میں کافی کچھ سن سکا تھا، اور اس زمین کو حاصل کرنے سے پہلے بھی مجھے لوگوں نے اس طرح کی باتیں تو کہی تھیں، مگر میں نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں 6 سال کا تھا، تب میرے دادا ابو کے پاس ایک عالم دین آیا کرتے تھے جو اکثر کہا کرتے تھے کہ سارے جنات شریر نہیں ہوتے، کچھ جنات اسلام کے دائرے میں رہ کر اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنی فلاح سمجھتے ہیں۔ مجھے اس وقت سے ہی اس بات کا اشتیاق تھا کہ میں جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ یہ مخلوق کیسی ہوتی ہے، لہٰذا میرے لیے یہ ایک نادر موقع تھا کہ میں اس بات کی تصدیق کروں کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھتا، ان بزرگوں نے ایک تھیلی چھوڑ کر باقی وہ ساری تھیلیوں کو ایک ایک کر کے قریب ہی موجود ایک بڑے رومال میں باندھ دیا۔ وہاں پر بیٹھے ایک اور بزرگ کو وہ تھیلی تھمائی۔ بزرگ نے وہ تھیلی لی اور لے کر کھیت کی طرف آ گیا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، کیونکہ وہ ایک تھا، اکیلا تھا۔ میں بنا اسے محسوس کروائے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ایک کر کے اس نہر میں اشرفیاں بہا رہا ہے۔ اشرفیاں پانی میں بہانے کے بعد انہوں نے ایک دعا کی اور واپس اس محفل کی طرف بڑھنے لگے۔ اب میرے لیے میرے ایمان کے امتحان کا وقت تھا، میرے آزمائش اور میرے حوصلوں کو پرکھنے کا وقت تھا۔ میں نے ہمت کی۔ جب مجھے یقین ہو چلا کہ یہ جنات شر پسند نہیں بلکہ نیک ہیں، تو میں انہی بزرگ کا پیچھا کرتے ہوئے واپس اس پتھر تک پہنچ گیا۔ میں نے ہمت کر کے بآواز بلند انہیں سلام کیا۔ ان بزرگوں نے مجھے یوں خوش آمدید کہا جیسے مجھے پہلے سے جانتے ہوں۔ سبھی نے سلام کا جواب دیا اور پھر واز کرنے والے بزرگ نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سامنے بیٹھ تو گیا، لیکن ان کی زبان کی گفتگو میری سمجھ میں نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد حیرت اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے ہماری زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ اب مجھے ان کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں، وہ واقعی نیکی کی ہی تلقین کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے سامنے پڑی وہ تھیلی اٹھائی، اسے کھول کر چند اشرفیاں لے کر انہیں مٹھی میں دبایا جیسے ایسی کوئی چیز نچوڑ رہے ہوں۔ کہنے لگے، بیٹے، یہ غربا کا حق ہے، یہ عشر کہلاتا ہے جو فصل کی پیداوار کے اوپر واجب الادا ہوتا ہے۔ انسان اکثر لالچ میں آ کر اسے دبا دیتا ہے۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے بولے، بیٹے، یہ زمین اب تمہاری ملکیت ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کی، اس زمین سے پیدا ہونے والی فصل کے اوپر اگر یہ حصہ ادا نہ کیا، تو تمہارا حشر بھی انہی مالکان جیسا ہوگا جو تم سے پہلے زمینی ملکیت رکھتے تھے اور عشر ادا نہ کرنے پر بہت نقصان اٹھاتے تھے۔ پھر وہ اٹھے، اپنے سامنے پڑی تھیلی اپنے ہاتھ میں لی، مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نہر کے پاس موجود کچھ ایسے گڑھے بھی تھے جو پرانی قبروں کی مانند لگتے تھے۔ کہنے لگے، بیٹا، تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔ تم سے پہلے بھی اربوں خربوں انسان اس فانی دنیا میں آئے اور پھر اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے۔ تم نے اور ہم نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بیٹے، اگر تم اپنی زندگی اللہ کی نافذ کردہ حدود کے اندر رہ کر گزارو گے تو موت کے بعد بھی جنت ہی کے حقدار ٹھہرو گے، ورنہ جہنم کے کسی گڑھے کے حقدار بنو گے۔ یہ کہتے ہوئے ان بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں خود بھی موت کا ذکر سن کر ڈر گیا تھا، آپ دیدہ ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب انہوں نے ارد گرد لہلہاتی فصل کی طرف اشارہ کیا، بیٹے، یہ فصل اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا تم جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے۔ اس فصل سے حاصل ہونے والی آمدن کے 3 حصے کرنا، ایک اپنے لیے رکھنا، ایک اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لینا اور تیسرا حصہ غریب لوگوں میں بانٹ دینا۔ اللہ تمہاری رزق میں وسعت دے گا، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، بس تم پر کوشش فرض ہے۔ تم بھی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی میں خوب برکتیں سمیٹو گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ تبھی تیز آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ میری آنکھیں اس آندھی کی تاب نہ لاتے ہوئے بند ہو گئیں۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ زمین ایک بڑے قبرستان کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ ان بزرگوں نے، جو کہ جنات کے مسلمان قبیلے میں سے تھے، ان کا بتایا ہوا ہر لفظ موتی کی طرح تھا اور ہر سچائی میرے دل پر پتھر میں لکیر کی مانند نقش ہو گئی تھی۔ میں نے بھی ان کی نصیحت پر عمل کرنے کا سوچا، کیونکہ اس سے پہلے چودھری حشمت کا حال
میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ تب میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ فصل تیار ہونے کے بعد میں نے ان بزرگ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کل آمدن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے لیے مختص کیا، دوسرا رشتہ داروں میں تقسیم کیا، تیسرا غریب لوگوں میں بانٹ دیا، فی سبیل اللہ اسے تقسیم کیا۔ اس کے بعد میری آنکھوں نے نہ وہ پتھر وہاں دیکھا اور نہ ہی کوئی اور غیر معمولی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ آج میرے پاس اتنی دولت ہے کہ نہ کھا کر ختم ہوتی ہے نہ بانٹ کر ختم ہوتی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان بزرگوں کے ذریعے یہ رہنمائی حاصل ہوئی، ورنہ میرا مقدر بھی انہی لوگوں سے مختلف نہ ہوتا جو لالچ کے سمندر میں ڈوب کر غرق ہو گئے، جن کی قبریں گڑھے بن چکی تھیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رہتی دنیا تک نیک اعمال قائم کرنے والے جن اور انسانوں کو قائم رکھے، تاکہ ان کے وسیلے سے باقی لوگ بھی سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔